बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम बोलो के साथ मैं हूं शाहिद रिंद। नाज़रीन, आज जिस खबर पर बात करेंगे ये गुज़िश्ता 24 घंटों से पाकिस्तान की मीडिया इंडस्ट्री की हेडलाइन है और ये खबर है प्रेसिडेंट आरिफ अलवी का वो ट्वीट जो कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी जो बिल है तरमीमी उसके हवाले से है। और प्रेसिडेंट आरिफ अलवी ने ट्वीट में ये बताया कि उन्होंने इन दोनों बिलों पर दस्तखत नहीं किए और उसके बाद एक कंट्रोवर्सी की सूरत हाल है। सियासी जमातें ये दबाव बढ़ा रही हैं कि प्रेसिडेंट आरिफ अलवी को इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे कानूनदान हैं जो समझते हैं कि नहीं देना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती है नहीं देना चाहिए। लेकिन इस सारी कंट्रोवर्सी के नतीजे में जो कुछ प्रॉब होना है, क्या वो प्रॉब हो रहा है या नहीं, इस पर आज बात करने की कोशिश करेंगे। आज प्रेसिडेंट आरिफ अलवी की तरफ से एक इकदाम उठाया गया और इस इकदाम के तहत अपने पर्सनल स्टाफ ऑफिसर जो हैं वकार अहमद, उनकी खिदमात वापस एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन को देने के लिए प्रिंसिपल सेक्रेटरी को खत लिखा गया। क्या प्रेसिडेंट आरिफ अलवी आज ये तासुर कायम करना चाह रहे हैं कि सारी सूरत हाल के जिम्मेदार उनके पर्सनल स्टाफ ऑफिसर वकार अहमद हैं? तो हमारी मालूमात के मुताबिक जो पर्सनल स्टाफ ऑफिसर होता है उसे ये तमाम जो कानून साजियां या जो भी बिल्स प्रेसिडेंट को जाने होते हैं वो पहले उनके ऑफिस आते हैं और वहां से उनके साथ एक जिसे कहते हैं जो भी नोट लगना होता है या जो भी फॉरवर्डिंग लगनी होती है वो लगने के बाद वो लीगल ब्रांच जाते हैं और लीगल ब्रांच में जिसे कहते हैं लीगल एडवाइस के लिए एक जस्टिस रिटायर्ड सैयद जाहिद हुसैन मौजूद हैं जिनकी तनख्वाह तकरीबन 12 लाख रुपए है। इसके अलावा एक और कानूनी मुशीर हैं, डायरेक्टर लेवल के हैं, मोहम्मद सलीम और अनवारुल हक हैं डायरेक्टर जनरल, और उसके साथ मोहम्मद आदिल अंसारी नामी एक कानूनदान भी हैं और वो कानूनी मुशीर भी हैं प्रेसिडेंट के। तो इनकी जो भी गाइडलाइंस होती हैं कानूनी मामले पर वो अपनी इनपुट देते हैं और फिर इसको डायरी नंबर लग के इसे प्रेसिडेंट को भिजवा दिया जाता है और फिर प्रेसिडेंट उसका जो भी जवाब देते हैं। इसी तरह ये एक सरकारी प्रोसेस का हिस्सा है। तो क्या आज सदर आरिफ अलवी साहब ने जो इकदाम उठाया तो वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सारी सूरत हाल के जिम्मेदार उनके पर्सनल स्टाफ ऑफिसर वकार अहमद हैं? अब इस सब का जिसे कहते हैं प्रॉब होना बहुत जरूरी है, सिर्फ इसलिए नहीं कि ये प्रेसिडेंट का या उनके ट्वीट का मामला है, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का मामला है। आज इस पर बात करेंगे। जो मौजूद मेहमान हमारे साथ होंगे सीनियर सियासतदान भी हैं, कानूनदान भी हैं, एतजाज अहसन साहब, वो हमारे साथ मौजूद होंगे। अगले सेगमेंट में हमारे साथ होंगे हसन रजा पाशा साहब और याया फरीदी साहब। इसके साथ साथ हमारे रिपोर्टर नियो टीवी के शिराज अहमद शिराजी, उनसे भी पूछेंगे कि सारी सूरत हाल पे पीटीआई की और प्रेसिडेंट आरिफ अलवी की कॉरेस्पॉन्डेंस क्या हो रही है। गुफ्तगू का आगाज करते हैं एतजाज अहसन साहब से। एतजाज साहब, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। एतजाज साहब, सदर आरिफ अलवी का ट्वीट, इसकी जो भी कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो आईनी और कानूनी ही हो सकते हैं। इस ट्वीट के बाद आपको लगता है कि मुल्क एक और बहरान की तरफ बढ़ रहा है या आपको लगता है ये एक नॉर्मल मामला है और खत्म हो जाएगा? नहीं, इसमें कोई पेचीदगी नहीं है। असल में इसमें कोई पेचीदगी नहीं है। सही। मैं अमूमन ये किताब आइन की साथ नहीं रखता हूँ, पर इस दफ़ा मैंने रखी भी है क्योंकि इसमें ताकि ये वजाहत हो जाए, वरना मैं आजबर ही कुछ बातें कर लेता हूँ। पर मैंने कहा इस दफ़ा स्क्रिप्ट से आप बात करें। देखें, जो तरामीम लाना मकसूद थी, मैं आपको पहले अर्ज कर दूं, मेरी दानिस्त में वो कवानीन नहीं बनी, वो कानून का दर्जा नहीं रखती। सही। क्योंकि सदर की ना उसकी सदर की रजामंदी उन पे, उनका अप्रूवल ना ब्लैक एंड वाइट में है और ना तसव्वुर किया जा सकता है। ये आर्टिकल 75 है कॉन्स्टिट्यूशन का। इसके पहले इसकी शिक नंबर 4 को देख लें। शिक नंबर 4 है, नो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, no act of parliament and no provision of any such act shall be invalid by reason only that some recommendation or previous consent नहीं ये इसमें ये 3 when the president has assented or is deemed to have assented to a bill, it shall become law and be called an act of parliament. When he has assented सही or deemed to have assented, यानी या उसने अपना दस्तखत कर दिए और या उनके दस्तखत एक लिहाज से तसव्वुर किया जा सकता है कि उन्होंने अप्रूवल दे दिया। अब ये दो मराहिल में ये कार्रवाई होती है लेजिस्लेशन की और सदर की। ठीक हो गया। पहले मरहले में 75 आर्टिकल देखें। एतजाज साहब, नहीं,
مجھے ذرا ایک آپ کو ایک مرحلے تک پہنچ لانے دے, آپ کو ایک دم ڈرامیٹک فرق نظر آئے گا. 75 آرٹیکل کا 1 ہے, when a bill is presented to the president for assent, the president shall within 10 days assent to the bill, or یا assent دے دے گا یا وہ یہ in case of a bill other than a money bill, return the bill to مجلس شورا چند سوالات کے ساتھ. اب ایک چیز واضح ہے, ٹھیک ہو گیا, الوی صاحب کے دستخط نہیں ہے, ان کے دستخط نہیں ہے, یہ گورنمنٹ مان رہی ہے. بالکل, اگر ان کے دستخط نہیں ہے, اگر ذرا سن لیں, تھوڑا سا صبر کر لیں بھائی, تھوڑا سا, اگر ان کے دستخط نہیں ہے تو پھر یہ لا نہیں بنا ابھی. اب آئندہ دیکھیں, اب جب جوائنٹ ہاؤسز کے سامنے, مشترکہ اجلاس کے سامنے جائے گا یہ بل, تو پھر پریزیڈنٹ کو سامنے دوبارہ جائے گا, اور وہ یہ کلوز 2 ہے اسی کی 75(2) کی. When the president has returned a bill to مجلس شورا پارلیمنٹ, it shall be reconsidered. اب ریکنسیڈر کر کے پریزیڈنٹ کو پھر بھیجا جائے گا. اب دیکھیں آخری دو لائنیں, and the president shall give his assent within 10 days, failing which such assent shall be deemed to have been given. اب پہلی سٹیج پہ تو ایسا نہیں ہے, پہلی سٹیج پہ تو آپ تصور نہیں کر سکتے, یہ گورنمنٹ کہہ رہی ہے. اعتزاز صاحب, میں چونکہ اسٹوڈنٹ آف لا نہیں ہوں, اسٹوڈنٹ آف جرنلزم ہوں, جو بات آپ نے آئین کے آرٹیکل 75 کی جو ڈیفائن کی کہ انہوں نے کس طریقے سے اسے جو ہے نا اپنے پاور کو یوز کرنا تھا, چاہے دستخط کرنے کی صورت میں یا واپس بھیجنے کی صورت میں. لیکن میرے پاس ایک ایسی ٹائم لائن ہے جس پر میں آپ سے کچھ سوالات سامنے رکھنا چاہتا ہوں, اور ایز اے قانون دان چاہوں گا کہ آپ اپنی اس پہ رائے دیں ہمیں. 2 جو بلز ہیں جو اس وقت کنٹروورشل بنے, ایک آفیشیل سیکرٹ ایکٹ ہے اور ایک آرمی کا جو ترمیمی ایکٹ ہے. یہ 2 معاملات ہیں جن پہ پریزیڈنٹ صاحب کا گزشتہ روز ہم نے دیکھا کہ ٹویٹ آیا. اس کی جو ٹائم لائن ہے, ایک بل قومی اسمبلی نے جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ ہے 2 اگست کو منظور کیا, اور پھر اس کے بعد یہ تقریباً 7 یا 11 اگست کو سینٹ نے منظور کیا. 7 اگست کو سینٹ نے منظور کیا اور پھر اس کے بعد 11 اگست کو یہ پریزیڈنٹ صاحب کو بھجوا دیا گیا. تو اس قانون کے جو ٹائمنگز ہیں 10 دن کے, سوال یہ ہے کہ وہ تقریباً پورے ہوتے تھے 18 اگست کے لگ بھگ. پریزیڈنٹ صاحب نے اس سے پہلے 26 مئی کو جو ہے ایک بل قومی اسمبلی نے منظور کیا تھا الیکشن ایکٹ کا. 4 جون کو پریزیڈنٹ صاحب نے 9 دن میں اسے واپس بھیجنے کے لیے خود ٹویٹ کیا, جو کہ اس کا گیون ٹائم تھا 10 ڈیز کا. اس کیس میں پریزیڈنٹ صاحب 30 to 34 آورز لیٹ ہیں, اور ان پر سب سے بڑا جو ایک ایلیگیشن ہے وہ یہی ہے کہ انہوں نے پولیٹیکلی بہت سی چیزوں کو اپنی جماعت کو فائدہ دینے کے لیے روکا ہے. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ نہیں, وہ لیٹ نہیں ہے, لیٹ سپیکر ہے. سپیکر کو چاہیے تھا اور اس پہ لازم تھا کہ 10 دن گزرتے اور کوئی والا نامہ, کوئی چٹھی نہ آتی ایوان صدر سے, ادھر کی بھی یا ادھر کی بھی, نہ رضامندی ہوتی نہ ریجیکشن ہوتی, مسترد کیا جاتا. تو وہ وہ جوائنٹ ہاؤسز کو بلا لیتا اور ان کو کہتا کہ جی ہم نے انتظار کیا ہے 10 دن. صدر صاحب نے اس پہ وہ 18 اگست کو جوائنٹ ہاؤسز کو کیسے, اعتزاز صاحب 18 اگست کو وہ جوائنٹ ہاؤسز کو کیسے بلا سکتے تھے, کیونکہ اسمبلیاں تو تحلیل ہو چکی تھی. تو پھر ختم ہو گیا نا لا, میں تو یہی کہہ رہا ہوں, لا ختم ہو گیا. تو پھر میرا سوال اب بھی وہیں پر ہے کہ عارف الوی صاحب نے بھی اس ٹائمنگ کو پوری طرح استعمال کر کے ڈیلے کیا. میں یہ آپ سے کہنا چاہ رہا تھا. ڈیلے نہیں کیا, اس کے اپنے جو اس کے 10 دن اس کو اپنے صدر کو اختیار ہے 10 دن لینے پہ, وہ ڈیلے تو نہیں ہوئی, وہ تو اس اپنی میعاد میں رہا. صحیح. یہ اسمبلیاں تحلیل ہو گئی, یہ قانون نہیں بن سکا. قانون بن رہا ہے 3 باتوں سے. ٹھیک ہے. ایک, قومی اسمبلی کے اسپیکر یہ سرٹیفکیٹ دے کہ قومی اسمبلی نے اکثریت سے پاس کر لیا. ٹھیک ہے. دوسرا, سینٹ یہ سرٹیفکیٹ دے کہ سینٹ نے اکثریت سے پاس کر لیا. تیسرا, صدر یا وہ ایکسپٹ کرے پہلے 10 دن میں,
نہیں تو اعتزاز صاحب جو 18 اگست کا جو سینٹ کا گزٹ 18 اگست کا جو سینٹ کا گزٹ نوٹیفیکیشن ہے آپ کہتے ہیں وہ بھی غلط ہے؟ نہیں، وہ بھی جب اسمبلی نہیں رہی وہ قانون بن ہی نہیں سکتا. وہ بھلے بھیجیں صحیح، لیکن اس سے پہلے یہ دیکھیں نا یہ فرق کیا ہے. ایک جگہ ہے کہ کنسنٹ دستخط ہونے چاہیے پہلی سٹیج پہ ورنہ نہیں. دوسری جگہ ہے کہ دستخط نہ بھی ہوں تو اب ہم نے بہت انتظار کر لیا صدر صاحب آپ کی ضد کا، ہم نے ہر طرح. اب آپ یہ امریکہ کے آئین سے ویٹو کا کانسیپٹ لے کے اس کو مدھم کیا گیا ہے. صدر کو یہ اختیار دیا ہے. ایک سوال آپ سے یہ پوچھنا جی اعتزاز صاحب ایک سوال آپ سے اور پوچھنا چاہوں گا کہ صدر عارف الوی نے جو ٹویٹ کیا، اگر وہ بجائے یہ ٹویٹ کرنے کے، جو بھی ان کے پاس ابھی تک کی ہماری معلومات کے مطابق ایک پوری لیگل ٹیم ان کے پاس موجود ہے جس میں ایک جسٹس ریٹائرڈ ہیں سید زاہد حسین صاحب جنہیں تقریباً 12 لاکھ کے قریب تنخواہ ملتی ہے اور وہ ان کے قانونی مشیر ہیں. محمد سلیم ہیں کوئی ڈائریکٹر صاحب ہیں، انوار الحق ہیں ڈائریکٹر جنرل ہیں، محمد عادل انصاری ہیں یہ بھی قانون دان ہیں، اور صدر نے کوئی لگ بھگ 400 کے قریب بلوں کی منظوری اس عرصے میں دی ہے. ساری باتیں اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن اگر کسی سٹیج پہ یہ ریکارڈ پر آتا ہے کہ پولیٹیکل ڈیلے ہوا ہے تو اس کے کانسیکوینسز آپ کو نظر آتے ہیں عارف الوی کے لیے؟ نہیں، کوئی میں تو کہتا ہوں پولیٹیکل اگر ڈیلے ہوا ہے تو یہ پارلیمنٹ کی طرف سے ہوا ہے، یہ صدر کی طرف سے نہیں ہوا. سر یہ آپ کا آرگیومنٹ ہے اینڈ آئی ایگری ود یور آرگیومنٹ، لیکن میرا جو سوال ہے کہ اگر کسی سٹیج پر یہ معاملہ پروب ہوتا ہے اور اس میں ایک پولیٹیکل ڈیلے اسٹیبلش ہوتا ہے پریزیڈنٹ عارف الوی کے خلاف کی طرف سے، اگر اسٹیبلش ہوتا ہے، آئی ایم آسکنگ مائی کوسچن آن اف اینڈ بٹس، تو پھر اس کے کانسیکوینسز کیا ہو سکتے ہیں؟ نہیں، اس کی طرف سے ڈیلے ہو ہی نہیں سکتا نا، ممکن ہی نہیں ہے. پہلی دفعہ لکھا ہوا ہے ودن 10 days، پہلی دفعہ ودن 10 days ہی ول ڈو دس، یعنی 10 days گزر گئے اور اس نے نہ کیا تو دستخط نہ کیے تو یہ نہیں کہ وہ ایکٹ بن جائے گا، ایکٹ بعد میں ہی بنے گا، پر وہ 10ویں دن اسپیکر مجاز ہوگا بلانے کے لیے دونوں ہاؤسز کو کہ آپ مشورہ دیں. یہ پریزیڈنٹ تو ہماری سنتا ہی نہیں، بات ہی نہیں کرتا. تو دونوں ہاؤسز میں اگر میجورٹی کے ساتھ وہ پھر بل کو پاس کر دیں، اڈاپٹ کر لیں، تو پھر صدر کے پاس پیش ہوگا اور صدر 10 دن تک ہی روک سکتا ہے. 10 آپ کے خیال میں اس ساری صورتحال میں پریزیڈنٹ پر جو ایک دباؤ بڑھ رہا ہے استعفے کا، کیا وہ اس اقدام تک آپ کو جاتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ آپ چونکہ گہری پولیٹیکل نگاہ بھی ملک کی صورتحال پہ رکھتے ہیں جہاں پہ ایک قانونی ماہر ہیں. مجھے نہیں پتا جاتے ہیں کہ نہیں، پر بالکل نہیں جانا چاہیے، اس کو ڈٹ جانا چاہیے، کوئی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. لا میں یہ آرٹیکل 44(2) میں لکھا ہوا ہے کہ the president shall continue until his successor is elected. اب سکسیسر کب الیکٹ ہوگا؟ جب الیکشن ہو جائیں گے اسمبلیوں کے. صحیح، وہ جب تک کہ الیکٹورل کالج پورا نہیں ہوتا، جنرل الیکشنز نہیں ہوتے. بالکل ٹھیک ہے، وہ ہوں گے پورے. ایک اور سوال کیوں اعتزاز صاحب، ایک اور جو سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو الزام لگایا جاتا ہے کہ پریزیڈنٹ عارف الوی نے جب وزیراعظم سے حلف نہیں لیا تب بھی انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو فیسلیٹیٹ کرنے کی کوشش کی، اور ان دنوں میں بھی ان کا جو یہ ایکٹ ہے، یہ ایک الزام ہے ان پر پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے کہ وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے پریزیڈنٹ کے طور پہ بیہیو کر رہے ہیں، وہ ایک کانسٹیٹیوشنل ہیڈ آف کنٹری کے طور پہ بیہیو نہیں کر رہے. اور اگر کسی سٹیج پر کوئی پولیٹیکل ڈیلے پروون ہوتا ہے تو جس طریقے سے انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے، بجائے اس کے کہ وہ ایک آفیشیل کورسپونڈنس پرائم منسٹر آفس کے ساتھ کرتے ہیں، منسٹری آف لا یا پارلیمنٹ میں جو سیکٹریز موجود ہیں، ٹھیک ہے پارلیمنٹ وجود نہیں رکھتی لیکن اسٹاف تو موجود ہے، ادھر کورسپونڈنس کرتے بجائے اس کے کہ اس کو سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر لے جاتے. یہ دیکھیں، یہ تو اب جو جس نے کوئی تنقید کرنی ہے اس نے کوئی نہ کوئی تو اس میں رکھنا نکالنا ہے.
کوئی یہ بات نہیں ہے. وہ تقریر میں کہہ سکتے تھے, وہ پریس سے بات کرتے ہوئے کہہ سکتے تھے, وہ کسی ضیافت اور دعوت پہ گئے ہوئے لوگوں سے اور پریس لوگوں کو ملتے ہوئے کہہ سکتے تھے بھائی میں نے دستخط نہیں کیے, میرے دستخط کوئی نہیں ہے اس پہ. اور یہ آپ کہتے ہیں ان کی ایک پارٹی کو خوش کرنے کے لیے تمام جماعتیں, ان کی اکثریت ان امینڈمنٹس کے خلاف ہے. انہوں نے سول سوسائٹی یہ تو ایک مارشل لا لگا رہی ہیں یہ دو ایکٹس جو ہیں. لیکن اعتزاز صاحب جن جماعتوں کا آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ان امینڈمنٹس کے خلاف ہیں, انہی جماعتوں نے کل عارف الوی صاحب کے عمل کی مذمت کی ہے. ہاں انہوں نے مذمت بھی کی ہے, انہوں نے ووٹ بھی ڈالے ہیں, لیکن یہ قانون جو ہے, یہ جو امینڈمنٹ لائی جا رہی ہیں, یہ تو آپ کے میرے گھر کا, دفتر کا جسمانی اعتبار سے کوئی تقدیس اور تقدس ہی نہیں رہ جائے گا. یہ تو جس وقت چاہے. ٹھیک ہے اعتزاز احسن صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اور اپنی رائے ہمیں دی اس ساری صورتحال پر. آپ کو یہ لگتا ہے بحیثیت قانوندان کہ پریزیڈنٹ نے کوئی غلطی نہیں کی, لیکن جو چیزیں اب تک کی سامنے آ رہی ہیں اس سارے معاملے کی تحقیقات جب تک نہیں ہوتی اس وقت تک صورتحال واضح نہیں ہو سکتی. لیتے ایک چھوٹی سی بریک اور اسی پر گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. اعتزاز احسن صاحب تو کلین چٹ دے رہے ہیں پریزیڈنٹ عارف الوی کو, دیگر قانوندان اس پر کیا رائے رکھتے ہیں, بات کرتے ہیں ان سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے سینئر قانوندان اور سینئر سیاستدان اعتزاز احسن ہمارے ساتھ تھے. اعتزاز احسن صاحب کے خیال میں پریزیڈنٹ عارف الوی صاحب نے جو کچھ کیا ہے بالکل ٹھیک کیا ہے, یہ ان کی ایک اوپینین ہے ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا اینڈ پالیٹکس. اس وقت ہمارے ساتھ حسن رضا پاشا صاحب ہوں گے اور یحییٰ فریدی صاحب ہوں گے, دونوں ماہرین قانون ہیں. ان دونوں سے بھی اوپینین لیں گے کہ پریزیڈنٹ عارف الوی نے جو ٹویٹ کیا یا جو دستخط کرنے سے دونوں قوانین پر انکار کا معاملہ ہے اور اس کی جو ٹائم لائن ہے اس پر ان دونوں سے بات کریں گے. حسن رضا پاشا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. پاشا صاحب, سب سے پہلے آپ سے یہ سوال کروں گا کہ پریزیڈنٹ عارف الوی جو کہ ملک کے کانسٹیٹیوشنل سربراہ ہیں, انہوں نے ٹویٹ کر کے ایک ایسی صورتحال پیدا کر دی ہے. اعتزاز احسن صاحب کو تو گو کے لگتا ہے کہ کوئی بحران نہیں ہے, لیکن ہم ایز اے اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس اینڈ جرنلزم آپ سے یہ سوال کر رہے ہیں, آپ کو کوئی بحران لگتا ہے اس ٹویٹ کے بعد یا آپ کو بھی لگتا ہے کہ کوئی بحران نہیں ہے؟ دیکھیں, پریزیڈنٹ آف پاکستان نے کل جو ٹویٹ کیا یہ ہمارے لیے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ملک کے ساتھ موکری کے برابر ہے, مترادف ہے, اور بڑی زیادتی کی انہوں نے اس حوالے سے کہ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں اور اس پہ پہنچے ہیں, اس کنکلوژن پہ کہ ان کے جو سبارڈینیٹس ہیں, جو آفیشلز ہیں, انہوں نے ان کے حکم کی روگردانی کی, تو پھر ان کو چاہیے تھا کہ ٹویٹ کرنے سے پہلے ان کی رسپانسبلٹی فکس کر کے شو کاز نوٹس دے کے تو پھر ٹویٹ کر دے. بات یہ ہے کہ 24 آورز کے بعد, یعنی ایک دن پہلے یہ خبر آئی الیکٹرانک میڈیا, پرنٹ میڈیا پہ چلی کہ جی سائن ہو گئے ہیں اور بل ایکٹ کی صورت میں نوٹیفائی ہو گیا ہے, تو انہوں نے کس چیز کا انتظار کیا کہ 24 گھنٹے کے بعد انہوں نے ٹویٹ کے ذریعے پہلے انگلش میں کیا, پھر ساتھ ترجمہ بھی کر دیا, انگلش اپنے جو بیرون ممالک کے لیے اور اردو کا ادھر کے لیے, اور کیا مقصد چاہتے تھے. اور اس میں جو بڑی سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ کہتے ہیں مجھے آج پتہ چلا, کیا میڈیا سیل پریزیڈنسی میں نہیں موجود؟ بالکل ہوتا ہے, جو ٹائم ٹو ٹائم جتنی بھی اہم خبریں ہوتی ہیں وہ 1 گھنٹے کے وقفے کے بعد وہ پریسائزلی صدر مملکت تک پہنچا دی جاتی ہیں, اور خاص طور پہ اگر پریزیڈنٹ ہاؤس کے متعلق کوئی خبر ہو تو وہ فوری طور پہ پہنچائی جاتی ہے. یہی انالوجی جو ہے وہ پرائم منسٹر آف پاکستان, چیف جسٹس آف پاکستان یا باقی جو ہیڈ ہیں اس طرح کے اہم نوعیت کے جو منصب پہ فائز شخصیات ہوتی ہیں. اور ایون پاشا صاحب ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کوئی بھی جو سرکاری ہینڈ آؤٹ جاری ہوتا ہے اس کی ایک باقاعدہ منظوری ہوتی ہے, اور اسے جسے کہتے ہیں جو بھی ہیڈ آف دا آفس ہوتا ہے جو اس کو لیڈ کر رہا ہوتا ہے اس کی اپروول کے بغیر جاری نہیں ہوتا. ایک اہم ٹائم لائن آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ ایک قانون جو ہے وہ 26 مئی کو قومی اسمبلی نے منظور کیا, الیکشن ایکٹ کے متعلق تھا.
4 جون کو پریزیڈنٹ صاحب نے اس پر نظر ثانی کے لیے اپنے آبزرویشنز دے کے اسے واپس بھیجا اور 4 جون کو ہی اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے اس قانون کی تصویر کے ساتھ ٹویٹ کیا کہ انہوں نے یہ واپس پارلیمنٹ کو بھجوا دیا. اگر آفیشل سیکریٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ پر ہم بات کرتے ہیں تو یہ 2 اگست اور 8 اگست کو بالترتیب گئے. تو ان کی ٹائم لائن کے مطابق صدر الوی کی ٹویٹ 12 اور 18 اگست کو آ جانی چاہیے تھی. 20 اگست تک انہوں نے کیا جو انتظار کیا, وہ جو ایلیگیشن ان پہ لگ رہا ہے کہ انہوں نے پولیٹیکلی ٹائمنگ کو استعمال کرنے کی کوشش کی کہ پارلیمنٹ کا وقت پورا ہو جائے اور دوبارہ یہ اثر نو قانون دوبارہ پارلیمنٹ جا کے اگر واپس آیا تو پھر منظور کروں یا نہ کروں دونوں صورتوں میں قانون بن جائے گا. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ الزام ان پہ درست ہے یا آپ سمجھتے ہیں غلط ہے؟ کہ جو ان ایکٹس کے بینیفیشری ہیں ان کو انہوں نے خوش کیا اور اب اپنے پارٹی کے جو اراکین ہیں ان کو راضی کرنے کی کوشش کی گئی ہے یہ. اور دیکھیں جو آخری پیراگراف ہے ٹویٹ کا, دیٹ از ویری امپورٹنٹ. وہ اپنے آپ کو گلٹی قرار دے کے معافی مانگ رہے ہیں ان اشخاص سے جو اس کے افیکٹی ہوں گے. اٹ مینس کہ اگر آپ گلٹی نہیں ہیں اور آپ کا کانشیس کلیئر ہے اور آپ نے ڈیلیبریٹلی یہ ڈیلے کے ساتھ نہیں کیا تو پھر آپ کو معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی ڈیلے کی وجہ سے یہ ایکٹ ڈیمڈ ٹو بی امپلیمنٹڈ اور یہ اگر ہو گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ڈیلے کرنے کی میں آپ کی کانسنٹ شامل ہے. صحیح. یایا فریدی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں گے, لیگل ایکسپرٹ ہیں. سر, آپ ایگری کرتے ہیں حسن رضا پاشا صاحب کے اس پوائنٹ آف ویو سے, یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں جو اعتزاز احسن کا پوائنٹ آف ویو ہے اس سارے معاملے پہ اور وہ سمجھتے ہیں کہ پریزیڈنٹ کا کوئی قصور نہیں ہے, جو کچھ ہے نیشنل اسمبلی سیکریٹریٹ کی رسپانسبلٹی ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلا جو چیز ہم نے دیکھنی ہے نا وہ تو یہ ہے کہ جو کانسٹیٹیوشن ہے نا وہ بڑا کلیئرلی پریزیڈنٹس کی جو لیجسلیٹو پاورز ہے نا اس کو وہ ڈیفائن کرتا ہے. اور اگر آپ کانسٹیٹیوشن کو تھورلی پڑھے تو پریزیڈنٹ کی جو لیجسلیٹو پاور ہے وہ کافی لمٹ. آرٹیکل 75 بھی کلیئر ہے, لیکن اس کے اندر اگر آپ تھورلی کانسٹیٹیوشن کو اگر آپ ریڈ کرے ہو تو اس کا جو انٹینشن تھی اس میں پریزیڈنٹ کی لا میکنگ پاور تو بڑی لمیٹڈ پاور تھی, اور اس لمیٹڈ پاور کو وہ 75 جو ہے وہ ڈیفائن کرتا ہے. پریزیڈنٹ کے پاس جو پاور تھی وہ 2 ہی آپشنز تھے ان کے پاس, وہ either he could have assented to the bill or he could have returned it. Now the president is saying that I have returned the bill. But اگر آپ constitutional in clear language میں کہتا ہے that the return has to be made within observation. If there is no observation, there can be no return. So پہلا جو question آ جاتا ہے وہ تو یہ آ جاتا ہے کہ یہ تو president نے اپنی constitutional duties کو بائی پاس کر دیا ہے, constitutional duties کو فلاؤٹ کر دیا ہے. اس پہ تو آرٹیکل 47 آف دا constitution impeachment پریزیڈنٹ کی کاروائی ہو سکتی ہے, کیونکہ آرٹیکل 47 تو کلیئرلی کہتا ہے کہ پریزیڈنٹ کین بی امپیچڈ آن دی گراؤنڈ. یایا ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے کہا اس پہ امپیچمنٹ بنتی ہے. امپیچمنٹ تو ہو نہیں سکتی کہ نیشنل اسمبلی وجود نہیں رکھتی. تو اس وقت کی صورتحال میں ایک ہی معاملہ ہے اور وہ ہے پولیٹیکل یا مورالٹی پر استعفیٰ دینے کی بات, جس کے لیے بظاہر ابھی تک نہ تو پریزیڈنٹ عارف الوی تیار ہیں, نہ ان کی پولیٹیکل پارٹی انہیں یہ سجیسٹ یا ایڈوائز کرنے کو تیار ہے کہ وہ اسٹیپ ڈاؤن کریں, کیونکہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے ایک پولیٹیکل فائدہ دینے کے لیے کیا ہے, اور جب تک وہ اس آفس میں بیٹھے رہیں گے یہ پولیٹیکل فائدہ مختلف مرحلوں پر دے سکتے ہیں. تو اب آپ کے خیال میں ہو کیا سکتا ہے؟ دیکھیں, مجھے جو نظر آ رہا ہے, اگر تو پریزیڈنٹ کی اس بلیٹنٹ وائلیشن آف دا کانسٹیٹیوشن کو آپ نے چیک نہیں کیا تھرو اے ریزگنیشن, تو یہ تو پینڈورا باکس کھل جائے گا فیوچر کے لیے کہ پریزیڈنٹ جو ہے وہ نہ تو اسینٹ کریں گے نہ وہ آبزرویشن دیں گے اور وہ کہیں گے بس میں واپس دے دیتا ہوں. یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے, کوئی آپشن ہی نہیں ہے. پریزیڈنٹ کی پاور جیسے میں نے کہا, دیکھیں لیجسلیٹو بزنس نیشنل اسمبلی کا کام ہے. پریزیڈنٹ کی پاور ایک لمیٹڈ پاور تھی. اگر آپ 75(1) اور 75(2) کو کلیکٹیولی پڑھے, جس کو کہتے ہیں ہارمونیس انٹرپریٹیشن آف لا, تو اس سے نظر آتا ہے کہ پریزیڈنٹ کی جو اسینٹ, پریزیڈنٹ ریجیکٹ تو کر ہی نہیں سکتا, ریٹرن کر سکتا ہے, اور ریٹرن کے بعد اگر واپس آ جاتا ہے تو اس نے اسینٹ کرنا ہی کرنا ہے, ورنہ اٹ ول بی ڈیمڈ ٹو بی اسینٹڈ. تو پریزیڈنٹ کو جو ہے جو ابھی کلیم لے رہے ہیں کہ میں نے ریٹرن کر دی تھی, وہ تو کانسٹیٹیوشنل انٹینشن میکرز نے کبھی انفساج کیا ہی نہیں تھا, وہ تو ویژن تھا ہی نہیں. اور دیکھیں سوال یہ آتا ہے کہ کیا آپ اپنی لیجسلیٹو بزنس کو بند کرنا چاہتے ہیں؟ اگر آپ اس طرح کی چیزوں کو الاؤ کر دیں کہ پریزیڈنٹ ایک تھرڈ آپشن کو اویل کرتا ہے, وہ تھرڈ آپشن ہے نہیں. اس طریقے سے تو نیشنل اسمبلی کو پیک اپ کر دیں, اور وہ تھرڈ آپشن جو کہ کانسٹیٹیوشن میں ڈیفائن ہی نہیں ہے,
اور وہ تھرڈ آپشن جو کہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں ڈیفائن ہی نہیں ہے. یا میں نے ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, بریک کے بعد آؤں گا, دونوں معزز مہمانوں کے سامنے ایک اہم سوال رکھوں گا کہ جب امپیچمنٹ نہیں ہو سکتی تو تحقیقات کے لیے کیا صدر عارف الوی جب پریزیڈنسی میں موجود ہوں گے تو کیا ایک صاف اور شفاف تحقیقات اس سارے معاملے کی ہو سکتی ہے؟ اس کے لیگل اور جو ہے پولیٹیکل اینگلز کیا ہو سکتے ہیں دونوں؟ چونکہ حسن رضا پاشا صاحب پاکستان بار کونسل کو بھی ریپرزینٹ کرتے ہیں تو ذرا وہ پولیٹیکل معاملے پہ زیادہ بھی بات کر سکتے ہیں, یا ہو سکتا ہے صرف قانونی اوپینین دیں. لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک. ویلکم بیک ناظرین, بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر خدمت ہیں. آخری سیگمنٹ میں, اس سے پہلے کہ میں اپنے دونوں ماہرین کے پاس جاؤں, ہمارے نیو ٹی وی اسلام آباد کے رپورٹر ہیں, پاکستان تحریک انصاف کو بڑا ایکسٹینسولی کور کرتے ہیں, شیراز احمد شیرازی ہمارے ساتھ ہیں. شیراز, بتائیے آج اس ساری صورتحال پہ جو ٹویٹ ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف کا جو بھی لائے عمل ہے وہ کیا ہے, اور صدر عارف الوی کو کیا مشورہ پاکستان تحریک انصاف نے دیا ہے؟ واٹس یور انسائٹ؟ دیکھیے صاحب, بہت شکریہ. آفیشل سیکریٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ میں ترمیم کے مسودوں پر جو دستخطوں کا معاملہ تھا, آج صدر مملکت نے جو ہے پاکستان تحریک انصاف سے مدد مانگ لی ہے. وہ ذرائع کا یہ ماننا ہے کہ صدر مملکت نے پاکستان تحریک انصاف کو پیغام پہنچایا ہے کہ مجھ پر استعفیٰ دینے کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے, جس پر جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی جو قانونی ٹیم ہے انہوں نے مشاورت شروع کی ہے. وہ صدر مملکت کو ڈٹ جانے کا مشورہ دیا ہے کہ آپ ڈٹے رہے. تاہم جو سینئر قائدین ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, انہوں نے صدر مملکت کو مشورہ بھی دیا ہے کہ آپ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف سے جیل میں ملاقات کریں. اور یہ بھی ظاہر نے کنفرم کیا ہے کہ اگلے ہفتے ان کی ملاقات جو ہے متوقع ہے جیل میں. صدر مملکت جو ہے وہ آئندہ ہفتے جو ہے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف سے ملاقات بھی کر سکتے ہیں جیل میں. اس کے علاوہ ظاہر نے یہ بھی بتایا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو سینئر قائدین ہیں انہوں نے مشورہ دیا ہے عارف الوی کو کہ جو موجودہ بحران ہے اس میں پارٹی چیئرمین کو بھی اعتماد لینا جو ہے وہ لازمی ہے, اور آپ جو پارٹی چیئرمین ہے ان کو اعتماد میں بھی جو ہے وہ لے. اور اس کے علاوہ جو پاکستان تحریک انصاف کے سینئر قائدین ہیں انہوں نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ جو دستخطوں کا معاملہ ہے اس کو جو ہے وہ عدالت عظمیٰ سے پوری رجوع کرنے کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے. اور یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ جو صدر مملکت ہے وہ فوج کی علامت ہے, فوج پاکستان کے سپریم کمانڈر ہے, تو ان کی تصدیق جو ہے وہ کی گئی. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے شیراز, مجھے صرف ایک چیز پر اور ذرا تھوڑی سی کلیئرٹی دیجئے گا کہ قیدی نمبر 804 سے ملاقات کا آپ کی خبر پکی ہے کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان اگلے ہفتے جا رہے ہیں؟ دیکھیے صاحب, جو ذرائع نے یہ دعویٰ کیا ہے, کنفرم ذرائع ہے کہ آئندہ ہفتے جو ہے ان کی ملاقات ہو سکتی ہے. وہ اس ملاقات کی جو بات چیت کی گئی ہے, یہ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر قائدین نے مشورہ دیا ہے کہ قیدی نمبر 804 سے ملاقات کر لی جائے. وہ پاکستان کے چیئرمین ہے, ان کو تمام تر معاملات کے حوالے سے جو ہے اعتماد دینا چاہیے, تو یہ مشورہ دیا ہے سینئر قائدین نے عارف الوی کو. صحیح, تھینک یو شیراز. آپ نے اپنا جسے کہتے ہیں انسائٹ ہم سے شیئر کیا. پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ پریزیڈنٹ عارف الوی کو کیا مشورہ دے رہی ہے, اور اگلے ہفتے وہ یہ بھی مشورہ دے رہے ہیں کہ اٹک جیل کا دورہ کریں پریزیڈنٹ آف پاکستان جو کہ ایک آئینی سربراہ ہیں, اور دیکھتے ہیں کہ وہ اس مشورے کو مانتے ہیں یا نہیں. لیکن جو اس سے قبل پولیٹیکل مشورے انہیں دیے گئے تو ان پہ انہوں نے کسی حد تک عمل درآمد ضرور کیا. کچھ عرصے کے لیے انہوں نے عمل درآمد روک دیا تھا, اس کی وجہ سے پارٹی میں جو ہے ان کی مقبولیت کم ہوئی تھی, لیکن حالیہ ٹویٹ کے بعد انہوں نے جو مقبولیت کا گراف تھا اسے ریکور کرنے کی کوشش کی. پاشا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اور یایا فریدی صاحب بھی. پاشا صاحب, آپ کے سامنے ایک سوال رکھنا چاہوں گا کہ اگر کسی اسٹیج پہ سارے معاملے کو پراپ کرنا پڑتا ہے اور تحقیقات کرنی پڑتی ہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک جو بھی معاملہ ہے اس میں اس وقت ایک فریق کی صورتحال ہے پریزیڈنٹ کی, عارف الوی کی ساری صورتحال میں وہ پریزیڈنٹ کے آفس میں موجود رہیں, گو کہ 23 ستمبر تک لیگلی وہ رہ سکتے ہیں, لیکن کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اس آفس میں موجود رہیں اور پھر صاف اور شفاف تحقیقات ہو سکیں؟ دیکھیں رند صاحب, یہ ایک کانسٹیٹیوشنل عہدہ ہے اور ان کو امیونٹی بھی حاصل ہے. جب تک یہ پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے ان کو کسی کیس میں بھی شامل تفتیش نہیں کیا جا سکتا, اور نہیں کیا جا. ہاں جی, لیکن ہمیں یہ بھی یاد ہے کہ جب فاروق لغاری صاحب صدر تھے تو ایک کورٹ میں ایک کیس چل رہا تھا, تو ان کو 8 سے 10 مرتبہ راولپنڈی بینچ پہ آنا پڑا اور وہ وہاں بطور صدر پیش بھی ہوتے رہے. یہ ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. تیسری بات جو سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ اگر تو اخلاقی طور پہ دیکھا جائے کوئی اور مہذب ملک ہوتا تو یہ جو کنٹروورسی آئی ہے
पाशा साहब यहाँ आपको एक मिनट के लिए रोकूंगा। पार्लियामान की एक कमेटी में मुझे एक मरतबा एक बहुत सीनियर सियासतदान ने यह बताया कि कोई हेलीकॉप्टर केस का मामला था, जब फारूक लगारी साहब को इस्तेहकाक कमेटी की एक ज़ैली कमेटी में पेश होने का कहा गया था और वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान थे, तो उन्होंने सिर्फ ये रिक्वेस्ट की थी कि उनसे अगर कमेटी प्रेसिडेंसी में मुलाकात कर ले तो वो वहां पे अपना पेश होकर मौक़िफ़ देने को तैयार हैं। तो कमेटी ने वहां उनसे मुलाकात की थी। ये दो मौक़े हैं, एक आपने केस का हवाला दिया और एक ये जो दूसरा इस्तेहकाक कमेटी का मामला है, जो मैं नाजरीन की इंफॉर्मेशन के लिए शेयर करना जी रिन साहब ऐसे ही है। मुझे भी याद आ गया जो जिस वाक़े का आपने जिक्र किया, तो बिल्कुल इस तरह अगर वॉलंटियरली चाहें तो वो हो सकते हैं। और दूसरी बात ये कि अगर इस किस्म का वाक़या जो कल ये आया ट्वीट की सूरत में, अगर इस तरह का वाक़या किसी और मुहज़्ज़म मुल्क में होता तो वो सदर शायद मुस्ताफ़ी हो जाते और कहते कि ऑल राइट। तीसरी जो सबसे अहम चीज़ है, अगर ये सच्चे हैं और इस मनसब का तकाज़ा जो है वो उनसे ये करता है और डिमांड है इनसे कि ये ख़ुद भी एक रेफरेंस की सूरत में ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को मैटर भेज सकते हैं कि विद क्लैरिटी के देखे ये मेरे साथ ये हुआ है, चीटिंग हुई है, फ्रॉड हुआ है, हुक्म अदूली की गई है, ये 3-4 बंदे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करते। और ये इस तरह वो भी अभी तक नहीं हुआ और मेरा ख्याल है किसी ने इनको ये मशवरा नहीं हुआ। लेकिन आज उन्होंने 48 घंटे अमल दरामद, जिस मामले को 48 घंटे पहले या 24 घंटे पहले करना था, उस पर आज उन्होंने अमल दरामद का किसी हद तक आगाज कर दिया। या सब आप पाशा साहब से एग्री करते हैं या आपके ख्याल में नहीं, पाशा साहब जो बात कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, आपके ख्याल में आप उससे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रखते होंगे? नहीं, मैं पाशा साहब की बात से एग्री करता हूँ और मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ कि देखिए जो इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स होती हैं और वो जो अभी नहीं हो सकती, लेकिन इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स जो है वो रेमेडियल कोर्स ऑफ एक्शन होता है। उसमें रेमेडी सिर्फ ये होती है कि आप प्रेसिडेंट को ऑफिस से रिमूव करते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्यूनिटिव एक्शन नहीं ले सकते। प्यूनिटिव एक्शन मतलब ये कि आप सिविल या क्रिमिनल एक्शन नहीं ले सकते। अब अमेरिका के अंदर देखें जो प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ हुआ कि उनके FBI ने, फेडरल बोर्ड ने, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ने उनको प्रोसिक्यूट किया फॉर हैंडलिंग ऑफ सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स एंड लुकिंग इनटू पॉसिबल वायलेशंस ऑफ द लॉ। और हमारे भी अगर यहाँ देखा जाए तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लेकिन यह सब इस वक्त उन्हें इस्तिस्ना तो एक तरीके से हासिल है जो पाशा साहब ने कहा। देखिए ये जो क्रिमिनल ये जो आपने जो पार्डन है और ये जो है ये सिर्फ ये क्रिमिनल कन्विक्शंस के ऊपर तो वैसे भी नहीं बनती, ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के खिलाफ तो वो होती भी नहीं है। तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स जब चलेंगी तो वो तो प्रेसिडेंट उसके अंडर वो नहीं ले सकता, प्रोटेक्शन नहीं ले सकता। और ये इसमें एक नंबर ऑफ जजमेंट्स हैं और ये पहले भी ये क्वेश्चन अराइज हुए थे और इस पे जो हमारे हायर कोर्ट्स हैं उन्होंने इसके ऊपर बड़ा क्लियरली कह दिया था कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान कैन नॉट टेक प्रोटेक्शन अंडर दैट लॉ। अच्छा, पाशा साहब से इस पे ओपिनियन ले लेते हैं। पाशा साहब, आप एग्री करेंगे याया साहब के पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होती हैं तो फिर इस्तिस्ना नहीं है? जी बिल्कुल, लेकिन अभी ये जो प्रोसीडिंग्स है ये क्रिमिनल इन नेचर नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है। आर्टिकल 75 की इंटरप्रिटेशन रिक्वायर्ड है इसमें। और देखें वो फर्स्ट पार्ट का सहारा लेते हैं कि फर्स्ट पार्ट में 75(1)(b उसके तहत मैंने वापस भेजा है। और लेकिन वापस भेजने का जब इन राइटिंग कोई मैसेज नहीं है। दोनों मेहमानों से एक शॉर्ट सा सवाल करूंगा। आपके ख्याल में 30 सेकंड्स में मुझे ये बताइएगा कि जो प्रेसिडेंट का ट्वीट है आने वाले दिनों में ये उनके लिए मुश्किलात बढ़ाएगा या ये मामला ऐसे ही अदालत जाएगा और किसी डायरेक्शंस के साथ खत्म हो जाएगा? ये जो ट्वीट है ये सेल्फ कंट्राडिक्टरी है और आने वाले दिनों में ये प्रेसिडेंट साहब के लिए मुश्किलात का बायस बनेगा, चूँकि एक तरफ वो खुदा को गवाह बना के कह रहे हैं और वाकई दस्तखत नहीं है, उन्होंने दस्तखत नहीं किए, लेकिन लेटर पार्ट में उन्होंने अपने आप को गिल्टी करार दे के माफी मांगी है। याया साहब आप क्या कमेंट करेंगे इस पे? पाशा साहब जो बात कर रहे हैं कि मुश्किलात बढ़ेंगी। जी मैं कहूँगा कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन को अगर आपने चेक नहीं किया तो ये मुश्किलात सिर्फ सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी के लिए नहीं है, ये पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के लेजिस्लेटिव बिजनेस के लिए। बिकॉज इस तरीके से पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा और आगे के प्रेसिडेंट्स जो हैं वो 3rd, 4th और 5th ऑप्शंस को यूज करेंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं होंगे। और ये कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन हुई तो ये स्टेट के लिए डेंजरस है, तो ये पाकिस्तान का मसला बन गया, ये प्रेसिडेंट का प्रॉब्लम नहीं है, ये लेजिस्लेटिव बिजनेस डिस्ट्रॉय हो गया। बिल्कुल ठीक हो गया। याया आप